پہلے سے زیادہ متحرک متحدہ قومی موومنٹ اپنی شناخت، اپنی پہچان کی حفاظت، اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک نئے اور تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جب وہ فیصلہ کیا کہ ہم انتخابات سے دستبردار ہو رہے ہیں تو ہماری قوم نے ووٹ دینے کے حق سے خود کو دستبردار کر لیا ہے۔ اور اب یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایوان ہے کراچی کا، اس کو فیصلہ کرنا ہے کراچی کے مقدر کا۔ یہ ایوان ہے، اب جو ایوانوں سے نہیں سڑکوں سے کراچی کو کنٹرول کرے گا۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ ہم چلائیں گے کراچی، کراچی کے اصلی وارث، کراچی کے اصلی بیٹے، کراچی کی اصلی بہنیں اس کراچی کو چلائیں گے۔ جو جیتے ہیں وہ شرمندہ ہیں اور تاریخ ان کو مجرم قرار دے گی۔ اور آج کے دن یہ متحدہ قومی موومنٹ جب اپنے نئے اور تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے تو پھر آگے کے سفر میں پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ، وہ شہید کہ جن کے لہو کے چراغ سے وہ روشنی ہوئی تھی کہ ہمیں راستہ اب صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ جو دستبرداری تھی یہ اپنے حقوق سے دستبرداری نہیں تھی، یہ اپنی جد و جہد سے دستبرداری نہیں تھی، بلکہ ہم نے اپنا اضافی بوجھ اٹھا کے رکھ دیا ہے کہ اب مقابلہ کرنا ہے۔ تعصب یہ نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی قوم کا ساتھ دیا جائے، تعصب یہ ہے کہ ظلم پر اپنی قوم کا ساتھ دیا جائے۔ اور ایم کیو ایم نے کبھی بھی قوم کو کسی دوسری قوم پر ظلم کرنے کی نہ ہدایت دی، نہ پالیسی دی، نہ پیغام دیا، لیکن ظلم کے خلاف اپنی قوم کو اتحاد کی جو دعوت اور پیغام دی تھی۔ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے روشن باب ہم اور آپ، اور یہ طاقت ہے۔ اب ہم گلیوں، محلوں، بازاروں، شاہراہوں سے کراچی کو، حیدرآباد کو اور سندھ کے باقی شہری سندھ کو اکٹھا کریں گے، چلائیں گے کہ ہم جانتے ہیں جو جیتے ہیں وہ شرمندہ ہیں کہ کراچی کے 5% لوگ بھی اس انتخابات میں گھر سے نہیں نکلے۔ ٹھپے نے، پولیس کی جانب سے لگائے ہوئے ٹھپوں نے الیکشن کے ٹرن آؤٹ کو شکست دی، لیکن آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، آپ قوم کا مقدمہ جیت گئے ہیں۔
मुस्तफा कमाल भाई ने भी दिखाया ना आपको कि 10-1 पर खत लिखकर सिंध की सूबाई हुकूमत ने इतराफ जुर्म किया है। अपनी गलती मानी है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हल्का बंदियां गलत हुई हैं। हम समझते हैं 73 और होनी चाहिए थी और आधी मर्दमशुमारी की बुनियाद पे मांग रहे थे, जो आधा गिना गया है इस शहर को। उन्होंने 53 को तस्लीम किया। अब मेरा सवाल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से नहीं है, जमात-ए-इस्लामी और पीटीआई से है कि वो सिंध हाई कोर्ट में गए थे कि कराची की डिलिमिटेशन में फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है, गलती हुई है। और अपनी इस गलती को जब सिंध हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है, तो आप कोई जवाब बताएं कि आपने इसके बावजूद इस धांधली ज़दा प्री पोल रिंगिंग वाले इंतखाब में हिस्सा लेने की जरूरत क्यों महसूस की। कराची आपसे सवाल करता है। इख्तिदार के पीछे हम नहीं, तुम भाग रहे हो और आपको मुबारक हो। हमारे वो नारे, वो मुतालबे जो हम 40 साल से लगा रहे हैं, और जमात-ए-इस्लामी उसको गैर इस्लामी पाकिस्तान के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, दीन के खिलाफ आपके नारों को, आपके मुतालबों को करार देती थी, उसने ही आपके तमाम मुतालबों को गोद में ले लिया। जमात इस्लामी जवाब देगी कि जब 72-73 में कराची में मर्दमशुमारी में डंडी मारी गई और साबित भी हो गई, तो आपका एक सिंध असेंबली में या कौमी असेंबली में क्या आपने उसके खिलाफ कोई करारदाद तो छोड़े, क्या आवाज भी बुलंद की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली दफा होने वाली मर्दमशुमारी के खिलाफ, मर्दमशुमारी से पहले हम अदालतों में गए थे कि हमें अंदेशा है, हमें खौफ है कि इस दफा भी सिंध के शहरी इलाकों कराची, हैदराबाद, मीरपुरखास, नवाबशाह, सक्खर में हमें कम गिना जाएगा। और हमारे इस संदेशे को होने वाली मर्दमशुमारी ने सही साबित किया। पहले तो डंडी मारी जाती थी मर्दमशुमारी में, इस दफा डंडा मारा गया था। और आज तक गूंगी, बहरी, अंधी अदालतें इस पर कोई जवाब नहीं दे सकी है। एक दिन भी इस पर केस नहीं चला है। यह भी नहीं कहा है हमसे कि आप गलत हैं, क्योंकि इसको, हमारी गलती को साबित नहीं किया जा सकता था। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कारकुनों को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, साथियों को मुबारक हो कि आपने तारीख में पहली दफा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पिछली हुकूमत से ये तस्लीम करवाया कि पिछली मर्दमशुमारी धांधली ज़दा थी, और इस मौजूदा हुकूमत अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले आपकी आवाज पे, आपकी मुकदमे पे, आपके मुतालबे पर, आपकी जद्दोजहद पर 5 साल पहले हम पूरे पाकिस्तान में दोबारा मर्दमशुमारी करवा रहे हैं। तो आप जो लोग भी बैठे हैं यहां पर, मेरी माएं, बहनें, बुजुर्ग, दोस्त, भाई,
तमाम कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम अक़ीदों मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, ये पाकिस्तान बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान बैठा हुआ है, यही पाकिस्तान है और मुहिब्बे वतन तरीन पाकिस्तान है, जिसके अजदाद ने, जिसका नारा बड़े जोर से ये है कि रियासत भी मानती है और जानती है कि यही नारा पाकिस्तान के बका और सलामती का नारा है कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। आज हाथ खड़ा करके अपने इस वादे इरादे अज़्म को दोबारा ताज़ा कीजिए। पाकिस्तान बना। जमात इस्लामी, आपने देखा ना, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, जहां पर आबादी एक शहरी इलाका है, 1.5 दिन 2 दिन इंतखाबात के नतायज नहीं आ रहे थे क्योंकि नतायज को फिक्स करना पड़ रहा था। कौन जीता है? पहले नंबर से 8वें नंबर देखिए, वोट की लिस्ट में पहले नंबर से 8वें नंबर तक देखिए, ये लाडलों का क्लब है जिसने इलेक्शन लड़ा है। सब अपने अपने वक्त के लाडले हैं। हम इलेक्शन जीतते रहे हैं, कभी लाडले नहीं बने हैं। ये सारे 8 के 8 तरतीब से और तरकीब से तरजीह के मुताबिक है। कभी कोई नंबर 1 होता है, कभी कोई नंबर 2 होता है, कभी कोई नंबर 3 होता है। इंतखाबात में लाडलों के क्लब ने हिस्सा लिया है और पाकिस्तान के बेटे यहां बैठे। आपको चलाना है कराची, हैदराबाद, और हम पीछे नहीं हटेंगे। वो इंतखाबात जो पहले मरहले में हुए थे, वो भी मुकम्मल तौर पे धांधली ज़दा थे। ना हल्का बंदियां सही थी, ना वोटर लिस्ट सही थी। हाँ, हम मुकदमों में गए, वहां भी गए हैं। उन तमाम मुकदमात को हम दोबारा जिंदा करेंगे और इस इंतखाबात को ढोंग और फराड साबित करके रखेंगे। ऐवानों में जाएंगे, अदालतों में दोबारा जाएंगे, सड़कों पे आ गए हैं। हम सड़कों पे आकर अपनी आवाज, अपना हक, अपनी कौम को लौटाएंगे। अब फैसला जाली, बाइकाट ज़दा मुंतखब होने वाला, आप मेयर की बोली लग रही है। अब मेयर की बोली लग रही है, फैसला हो रहा है। ये 1.5 दिन में ये तय किया गया था, 1.5 दिन में ये तय किया गया था कि किसी की थोड़ी सी नशिस्तें और बढ़ा दो, किसी और का बहाव बढ़ा दो। आप सोचें, हमारे इलाकों से किसी को 80, 90, 100 सीटें मिली हैं ना, अंदाजा करें तो 125 यूसी इन हालात में भी इलेक्शन लड़ते तो हम जीतते। लेकिन कौम को हम हराना नहीं चाहते थे। ऐसी जीत पे लानत भेजते हैं। हम उसूल हार कर इंतखाबात जीतने को गुनाह और लानत भेजना, लानत ज़दा इलेक्शन समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम कभी उसूल हार कर किसी जीत पर यकीन नहीं रखती है। जमात इस्लामी ने बहरहाल, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क की नींदें उजाड़ने वाला ये इज्तिमा, सियासी पेशावर जागीरदाराना जमहूरियत के लिए खतरे के लिए ये इज्तिमा, ये इब्तिदा पाकिस्तान के नसीब बदल देगी इंशाअल्लाह ताला। जहां तक बात हो रही थी इस शहर की, तो कुछ मुझे भी कहने दीजिए।
اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے. طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے, ہماری تہذیب ہماری طاقت ہے. اور اسی طاقت کے ذریعے ہمیں ہماری تہذیب, ہماری ثقافت جو نظریہ پاکستان کی اساس کے بنیاد پر قومی تہذیب اور ثقافت کہلاتی ہے. ہم طاقت پہ نہیں, اصول کے جنگ لڑ رہے ہیں, جو طاقت کے ذریعے نہیں. ہم نے ابھی تک اپنی قربانیوں, لہو کے چراغوں کو جلا کر یہ جد و جہد اور یہ جنگ جاری رکھی ہے. جب ہم, ابھی مصطفیٰ کمال بھائی بھی بتائے, جب ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے تو 1990 میں ہم نے ایک پنجابی مشتاق سہگل کو سندھ کے اپنے کوٹے پر مشیر بنایا تھا. پھر اس کے بعد اسی مہاجر قومی موومنٹ نے کئی بار غیر مہاجروں کو انتخابات میں کھڑا کیا. 93 میں ہم جب مہاجر قومی موومنٹ تھے تو پشاور 1 سے ایک پختون ارباب مشتاق کو ہم الیکشن لڑا رہے تھے. جب ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے تو ہم لاہور سے اسحاق ڈار کے سامنے ضمنی انتخاب میں ہم وہاں بھی انتخاب لڑ رہے تھے مہاجر قومی موومنٹ ہوتے ہوئے. ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے تو ہم کوٹ ادو اور مظفر گڑھ سے غلام حام بھیم بٹی ایک سرائکی کو الیکشن لڑوا رہے تھے. ہم نے تو جب ہم پہلی دفعہ بلدیاتی انتخابات میں جیتے تھے اور صرف 2 شہروں سے, کیونکہ ایم کیو ایم کی قیادت یا تو جیلوں میں تھی یا روپوش تھی, ہمارے خلاف آپریشن ہو رہا تھا اس انتخابات میں دور رکھنے کے لیے. اور ہم اس طرح جیتے کہ زمانے نے دیکھا اور تمام تجزیہ نگاروں نے 88 کے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس انتخابات میں بھی ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ سندھ کے شہروں کی واحد نمائندہ جماعت بن کے ابھرے گی. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم ہی سندھ کے شہری علاقوں کا مقدر ہے تو بڑے بڑے صنعتکار, سرمایہ دار, تاجر اور پیشہ ور سیاستدان انہوں نے ایم کیو ایم کا رخ کیا, کیونکہ وہ مہاجر قومی موومنٹ تھی اور وہ مہاجر تھے. ہم نے ان سب کو بھی لیا. لیکن 88 کے انتخابات میں جب ٹکٹ دینے کا معاملہ آیا تو اصل ایم کیو ایم سامنے آ گئی کہ اس نے اپنے ان کارکنوں کو جن کو کبھی سبز باغ نہیں دکھائے تھے, کوئی سنہرے خواب نہیں دکھائے تھے, ان سے الیکشنوں میں کھڑے ہونے کا کبھی وعدہ نہیں کیا تھا, غریبوں کو آگے لانے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا, جب کرنا پڑا تو ہم نے غریب بستیوں سے مڈل کلاس, غریب اپر مڈل کلاس کے نوجوانوں کا ایوان میں بٹھا دیا ہے. آج پاکستان کے جاگیردارانہ نظام میں, اس جاگیردارانہ ایوان میں کئی جینوین جمہوریت بستی ہے اور سانس لیتی ہے تو وہیں جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار کو بار بار ٹھوکر ماری ہے. میں 4 دفعہ کوئی ہے پاکستان تو کیا کوئی ہے ہماری اس بات کا جواب لا کے دے. میں صرف اپنا ذکر کر رہا ہوں اور میری طرح کی کہانی ایم کیو ایم کے ایک ایک کارکن کی کہانی ہے. میں 4 دفعہ ایم این اے بنا ہوں, میں نے اپنے جیب سے 10 روپے خرچ نہیں کیے. ہے کوئی جو ایم کیو ایم کی مثال لا کے دے؟ میں 4 دفعہ ایم این اے بنا ہوں,
3 دفعہ استعفا دیا ہے، چوتھی کی باری آ رہی ہے۔ چوتھی دفعہ کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے، 3 استعفے دے دیے ہیں۔ حکومت، ریاست، پاکستان کی سیاست، جمہوریت، یاد رکھیں ہم عادی ہیں، استعفے دینے کے عادی ہیں، لیکن ہم نہ جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نہ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نہ معاشرت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نہ معیشت کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے۔ ہم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکے ہیں سندھ کو بھی متحد کرنے کے لیے، اور پاکستان میں بھی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے ہم اپنے حصے سے کئی گنا زیادہ کی قربانی دے دی۔ اب قربانی دینے کی باری ہماری نہیں ہے، ورنہ یہ قربانی منافقت کے حدوں کو پار نہ کر جائے۔ 2 دفعہ میں وزیر بنا ہوں، دونوں دفعہ استعفا دیا ہے، یہ ایم کیو ایم کی تاریخ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ پہلے سے زیادہ متحدہ قومی موومنٹ کے یہاں کارکنان بیٹھے ہیں۔ آپ آج سے کسی اور سیاسی جماعت کے کارکن نہیں ہیں، آپ ایم کیو ایم کے کارکن ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے تمام غلط فہمیوں کو دور کریں۔ ایک آواز، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، ایک منزل، ایک راستہ، ایک پرچم، ایک نشان، ایک وعدہ، ایک ارادہ، ایک ہی جیسا عزم۔ جو جہاں بھی تھا وہ تاریخ تھی، مستقبل یہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب اس پہ کوئی اور مزید بات نہیں ہونی ہے۔ آج سے یہ سارے میرا اور تیرا کا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ یہ سب آپ یہاں سے لے کر اور وہاں تک، آج یہاں تو کسی کو ہم نے بیٹھنے ہی نہیں دیا ہے۔ آج تو ہم نے یہاں پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیا ہے، لیکن یہ عزم تازہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ واحد ایم کیو ایم ہے کہ جو یہاں بیٹھتے ہیں وہ کسی دن یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کی اولادیں نہیں بیٹھتی ہیں، کوئی خانوادے نہیں بیٹھتے ہیں، کوئی سجادہ نشین نہیں بیٹھتے ہیں۔ جو یہاں بیٹھتے ہیں وہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عظیم تنظیم وہ یہ ہے جو یہاں بیٹھتے ہیں وہی وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ کسی موروثی سیاست کو، کسی پیشہ وارانہ سیاست کو، کسی کوٹے کو، آج سے وہ دور، وہ 40 سال کا سفر اور طریقہ اور روایات، تہذیب اور ثقافت دوبارہ چلتی رہے گی کہ میرے اور آپ کے بارے میں، میرے اور آپ کے بارے میں میں اور آپ نہیں، میری اور آپ کی تنظیم فیصلہ کرے گی۔ کس کی کیا صلاحیت ہے اس کا کام نہیں ہے بتانا، یہ تنظیم کا سمجھنا اور سمجھانا اور فیصلہ کرنا۔ واحد تنظیم کے پاس میرے اور آپ کا مقدر ہے۔ اگر سیاست کا کوئی فیصلہ ہونا ہے، میں اور آپ نہیں، ہم مل کے کریں گے، ہم مل کے چلیں گے۔ کوئی ہمارا آج کے دن سے یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے درمیان، آپ اور آپ کے درمیان کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارا دشمن اتنا مضبوط اور بڑا ہے
کہ ہمیں مل کر اس سے مقابلہ کرنا ہے. آپس میں مقابلہ شروع کر دیا تو قوم کا مقدمہ ہار جاؤ گے, حق پرستوں کا مقدمہ ہار جاؤ گے. آج ہاتھ اٹھا کے بتائیے, آج ہاتھ اٹھا کر یہ قسم کھائیے, یہ فیصلہ دیجئے کہ ہم اپنا سارا حق آج سے تنظیم کے حوالے کرتے ہیں. اب ہمارا مقدمہ ہماری تنظیم لڑے گی. تنظیم کے اندر کسی کو اپنا مقدمہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو اپنا حق جتانے کی اجازت نہیں ہے. مجھے اپنی خوبیاں تو پتہ ہیں, اپنی کمزوریاں میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. کسی کو آج کے بعد اپنی قربانی گنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی قربانیاں یاد ہیں تو اس کا مقصد ہے یہ قربانی آپ نے قوم کے لیے نہیں, اپنے لیے دی ہے. کیا آپ اس کو ایک تحریک رکھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. یہ انشاءاللہ تعالی اس تنظیم کو, نہ اس تنظیم میں کسی ایک فرد کو پیشہ ور سیاست بننے کی اجازت نہیں دے گی. ایم کیو ایم کا یہ گرینڈ اسمبلی بیٹھی ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں, پیشہ ور سیاست کی اجازت ہونی چاہیے؟ بتانا چاہیے کہ میرا 10 سال تنظیم پہ لگا ہوا ہے, میں اتنے سال جیل میں رہا ہوں, میں نے یہاں پر اتنا جلاوطنی کاٹی ہے, اتنے عرصے میں نے کوڑے کھائے ہیں, اتنا میں نے تشدد برداشت کیا ہے. کیا وہ والی جماعت بننی ہے کہ کمر اٹھا کر کوڑوں کے نشان دکھا کر گریڈ مانگے جائیں, قومی اور صوبائی کا فیصلہ کیا جائے؟ ہم اور آپ اس تحریک کو, اس تنظیم کو قوم کو دینے آئے ہیں, لینے نہیں آئے. لیکن الحمدللہ ہم سب کو تنظیم نے کچھ نہ کچھ دیا ہے. اگر کچھ نہیں بھی دیا ہے, عزت دی ہے, وقار دیا ہے, اتحاد دیا ہے, نام دیا ہے, شناخت دی ہے. اور سقراط کہتا ہے کہ آپ کی شناخت ہی آپ کا مقدر ہوتی ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدر لکھا ہے. آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مہاجر کسے کہتے ہیں اور کون مہاجر ہوتا ہے. پوری دنیا تک پیغام پہنچایا ہے. آپ کو اپنے کامیابی کے یہ 40-45 سال مبارک ہو. صحیح سمت میں, صحیح انداز میں ہم نے سفر کیا ہے. جب جب ہمیں فیصلہ کرنا پڑا ہے, ہم نے سخت سے سخت فیصلے کیے ہیں. ہم نے پاکستان کے حق میں وہ فیصلہ کیا کہ مرد آباد کا نعرہ لگا تو پوری قوم, ایم کیو ایم کا ایک ایک کارکن پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے. تحریکی ساتھیوں, کوئی کہیں سے بھی آیا ہو, اب یہی کا ہے. آج قسم کھا کے یہ کہہ دے, کوئی کہیں سے بھی آیا ہو, اب سب یہی کے ہیں. یہی نہیں رہے تو قوم کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. آپ اور ہم ایک بڑی امید, ایک بڑے یقین کے ساتھ آج کا دن ختم کر رہے ہیں اور ایک نئے دن کا آغاز کر رہے ہیں. اب آپ کی, میری, کسی کی الگ الگ قیادت نہیں ہے, مشترکہ قیادت ہے. اور لیڈر یہاں سے لے کر وہاں تک سب قوم کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں. اور ایم کیو ایم میں عہدیدار نہیں, ذمہ دار ہوتے ہیں. اور ذمہ داری ہمیشہ, ذمہ داری کا کوئی کوٹا نہیں ہے بھائی. ایم کیو ایم میں ذمہ داری ہمیشہ احساس ذمہ داری کے پاس ہوتی ہے. اور جہاں جہاں احساس ذمہ داری ہوگی وہی ذمہ داری کہلائے گی. اور ہم سب کی پہلی بڑی بنیادی ذمہ داری ایک کارکن ہونا ہے. ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے کردار کو سنبھالنا ہے, اپنی زبان کو سنبھالنا ہے, اپنے انداز کو سنبھالنا ہے. ایم کیو ایم کیا ہے؟ ایم کیو ایم کسی عمارت کا نام ہے, رجسٹریشن کا نام ہے, جھنڈے کا نام ہے,
آپ اور میں ہیں ایم کیو ایم. جیسے میں اور آپ ہیں ویسی ایم کیو ایم ہوگی. ہم گالی دیں گے تو ایم کیو ایم گالی دیتی ہے. ہمارے گریبان کھلے ہوں گے تو ایم کیو ایم کے گریبان کھلے ہوں گے. ہم آپس میں لڑتے ہیں تو ایم کیو ایم آپس میں لڑتی ہوگی. جیسے میں اور آپ ہیں ویسی ایم کیو ایم ہوگی. ایم کیو ایم ہزاروں شہیدوں کی امانت ہے. ایم کیو ایم آواز ہے، آواز ہے اس ماں کی سسکیوں کی جو 47 میں اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے لاشوں پر آہو بکا کر رہی تھی. ایم کیو ایم امانت ہے اس بہن کی جو 47 میں لٹے ہوئے قافلے میں جس کی عزت کی سسکیاں لے رہی تھی، اس کی امانت ہے. اس لیے میں اور آپ سے زیادہ قیمتی میری اور آپ کی تاریخ، مجھ سے اور آپ سے زیادہ قیمتی اس تنظیم کی کمٹمنٹ، اس کا ارادہ، اس کا مستقبل ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں نے اپنے ٹائم سے زیادہ بات کر لی ہے. مجھے بار بار کیا جا رہا تھا کہ زیادہ بولتے رہے. زیادہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی کامیابی سے پچھلی مردم شماری کو مسترد کر کر اس سال کے آغاز میں نئی مردم شماری ہو رہی ہے. آپ عوام نہیں، عوام کے نمائندے ہیں، لیڈرز ہیں. آپ کو نہ صرف خود کو اور اپنے خاندان کو کاؤنٹ کروانا ہے پکڑ کے طاقت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، بلکہ سندھ کے شہری علاقوں کے ایک ایک آدمی کو ہماری اور ہمارے اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہی طاقت ہے جس کے دیکھ کر قوم طاقت پکڑتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو ایک ایک شخص کو، ایک ایک ذی نفس کو اس کو کاؤنٹ کروانا ہے اور دنیا کو میسج دینا ہے کہ اس دفعہ مردم شماری کے قابل ہوئی ہے، صحیح مردم شماری کی قابل ہوئی ہے یہ ریاست. تو انشاءاللہ جب مردم شماری کرا لی ہے تو مردم شناسی بھی کر لے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایم کیو ایم کے تمام کارکنان، میرے بھائی، دوست، میری مائیں، بہنیں، کل سے ہمیں علاقوں میں جانا ہے. ایک نئی اور تازہ جدوجہد کا آغاز کرنا ہے. ایوانوں سے کھینچ کر ان کے جعلی نمائندوں کے اختیار چھین کر سڑکوں پہ لا کر اپنے لوگوں کے حوالے کرنا ہے. اس کے لیے منظم ہونا ضروری ہے. تو وہ تمام لوگ جو دوبارہ اپنے گھر واپس آئیں تو یو سی سے لے کر اور ٹاؤن تک جتنے بھی اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے انچارجز ہیں وہ انچارجز رہیں گے. یہ کوئی انعام نہیں ہے، یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، الجھنا نہیں ہے. تو یونین کمیٹیوں اور ٹاؤن کمیٹیوں کے جو ہمارے انچارجز ہیں وہ رہیں گے، اور جو پی ایس پی سے یا فاروق بھائی کے پاس سے آئے ہیں ان کے انچارجز ہمارے باقی جوائنٹ کے ساتھ جوائنٹ انچارجز ہو جائیں گے، اور باقی لوگ اس یونین کونسل کی کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹیوں کا حصہ ہوں گے. تو آج قوم کو کوئی اور بات تو نہیں کرنی ہے. اب بھیا یہ نہ ہو
کہ کئی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ڈسپلن کے لیے اپنے اپنے علاقوں اپنے اپنے لوگوں کی بات، یہ تنظیم کی بات، جب ورک ڈسٹریبیوشن ہو جائے گا تو اس ترتیب اور ترکیب سے جو آپ کا بڑا ذمہ دار ہوگا وہی آپ کا اس وقت کا ذمہ دار ہوگا، چاہے آپ کہیں سے بھی آئے ہوں۔ اگر یہ نہیں کیا، یہ بڑے ذمہ داروں کی اور لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس وہ لوگ آئیں، چاہے ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، پی ایس پی کے ہوں، فاروق بھائی والے ہوں، وہ واپس ڈانٹ کے بھیجیں کہ نہیں، تمہیں جا کے یہ شکایت ان کو بتانی ہے، مجھے اب نہیں بتانی ہے۔ آج سے یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ قوم کو خوشخبری دیں، قوم کو آواز سنائیں، آہٹ کامیابی کی سنائیں، اور آپ بھی سنیں۔ سنو کہ منزل بلا رہی ہے، سنو کہ راہیں پکارتی ہیں، چلو کہ منزل بلا رہی ہے۔ گزر گیا تیرگی کا موسم، فصیل شب بھی بکھر گئی ہے۔ جو رات چھائی تھی راستوں پر، وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے۔ صدا یہ یزداں کی آ رہی ہے، چلو کہ منزل بلا